वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि आपको मालूम है कि हम अभी जो है वो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया कि टुडे स्टोरी में आज हमने डिस्कस करना है मौजूदा हालात के हवाले से कि मामलात किस तरह के हैं। अपोजिशन की बात करें तो वो यही कहते नज़र आते हैं कि हुकूमत से मामलात जो है वो संभल नहीं पा रहे हैं। अगर हम पूरे जायज़ा लें पूरी दुनिया का तो ऐसे ममालिक को अपने कंट्रोल में करके इकनॉमिकल पोजीशन को डाउन करके किसी भी मुल्क को अपने हैंड ओवर किया जा सकता है बड़ी आसानी से। जिस तरह पाकिस्तान IMF के कर्जे तले जो है वो दबा हुआ है और मामलात जो है वो संगीन कैफियत इख्तियार किए हुए हैं। हर इदारे को जो है वो खुद चलाने के लिए इस वक्त जो है वो पैसा दरकार है, लेकिन हुकूमत जो है वो उस तरह से स्टैंड नहीं कर पा रही। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान स्टील मिल्स की बात कर लें तो इसमें गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है यकीनन एक अच्छा फैसला है। अगर इस तरह के फैसले ना लिए गए तो वो दिन दूर नहीं जब करप्ट इदारों में मजीद इदारे भी शामिल हो जाएंगे। और क्योंकि पाकिस्तान स्टील मिल की मुश्किलात में नए दिन के साथ हर दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं और इसके कुछ मुलाजमीन को जो है वो बरतरफ भी कर दिया गया, उस हवाले से भी बड़े जो है वो चीज़ें जो है वो सामने आई। और इसमें हुकूमती कर्ज जो है वो 40 अरब से तजावुज़ कर चुका है, जबकि हुकूमती कर्ज 140 अरब तक पहुंच चुका है। स्टील मिल पर नेशनल बैंक के इलेक्ट्रिक, गैस, मेडिकल अखराजात और मुलाजमीन की तनख्वाहें, ग्रेजुएटी और इसके अलावा जितने भी फंड्स हैं ये वाजिबात हैं वो अभी अदा करने हैं। और पाकिस्तान स्टील मिल के नुकसानात में हर माह 1 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफा होता चला जा रहा है। तो हालात ये हैं कि इस इदारे के बिजली के बिल देने से भी जो है वो कासिर हो चुके हैं हम। तो ये क्या मामलात है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौलाद साज कारखाना जो है गुज़श्ता 2 साल से बिलों की अदम अदायगी की वजह से जो है वो बंद पड़ा है। तो अब ये जो गोल्डन शेक हैंड स्कीम है, क्या ये पाकिस्तान के लिए और ये पाकिस्तान स्टील मिल्स के लिए एक अच्छा फैसला खुशाइन है या नहीं है, इस पे बात करने के लिए हमने ऑन कॉल हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट और सीनियर एंकर पर्सन पीजे मीर साहब जो है वो ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी फेमस पर्सनालिटी, आप जानते हैं उनका तज्जिया बड़ा सही और सॉलिड होता है। इसी वजह से मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पीजे मीर साहब से जो है वो बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। ये बताइएगा सर, पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से जो बात हो रही है आप सुन रहे थे, ये गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है आप क्या समझते हैं कि क्या ये खुश आइंद फैसला है? देखिए, आज हम स्टील मिल की बात कर रहे हैं, कल हम PIA की करेंगे, हाँ। फिर नेशनल बैंक की कर लेंगे, सारे इदारे, फिर रेलवे की कर लेंगे। हमारी एक फंडामेंटल जो गलती है और एक फॉल्ट लाइन है कि जो भी हुकूमत आती है वो वादे करती है हम आपको जी जॉब्स देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और जॉब्स कहाँ देते हैं? जो उनकी डोमेन में आता है, जो कि ये जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं। फिर क्या होता है, इसके अंदर इनकॉम्पिटेंट आदमी आते हैं, फिर आपके पास एक मैनेजरियल फेलियर होता है, और फिर उसके बाद अब आप कह रहे हैं गोल्डन हैंडशेक होगा, फिर उसके बाद पता नहीं कौन कौन से हैंडशेक करेंगे और आप एक मुल्क के एक इसासे को उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। ये बिल्कुल ये फैक्ट है कि ये बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड पॉलिटिकल इंडक्शंस हम प्रोफेशनल्स अंदर नहीं लेके आते हैं, हम उनको लेके आते हैं जो को आपने जॉब्स देनी है, क्योंकि वो जॉब नहीं है, वो आपका एक वोट है। तो आपने एक वोट देना अंदर और फिर उसको आपने संभालना है कि अगले इलेक्शंस के लिए आपके काम आए। अब बात ये है कि इस तरह इदारे चलते भी नहीं है और ना आप चला सकते हैं। सही। पूरी दुनिया, अभी आपने बड़ा अच्छा एक रेफरेंस दिया, भाई पूरी दुनिया इस वक्त एक रिसेशन में है। ये जो ऑपोजिशन है ये कोई नई बात नहीं कर रही है, इसका ये एक राइट है कि वो हुकूमत को क्रिटिसाइज करे, लेकिन आप तनकीद करो, बराए तामीर करो, क्योंकि कल अगर तुम आते हो पावर के अंदर तो भाई तुम कुछ इसी तनकीद जो बराए तामीर होगी उसके लिए आपको भी इसका एक असर पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह हम नहीं करते। हम क्या कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को निकालो, गवर्नमेंट को निकालो। कोई भी गवर्नमेंट हो, वेदर मिलिट्री हो, वेदर पॉलिटिकल हो, ये जो दूसरी पार्टी होती है ऑपोजिशन के बेंचेस में, ARD, MRD, CRD, ORD, खुदा न जाने पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं और अगली हुकूमत को गिराने के चक्कर में होते हैं। यार कुछ तो जमहूरियत के तुम नारे लगाते हो, कुछ तो एहसास करो कि जमहूरियत का मतलब क्या है। इनको किसी को पता नहीं जमहूरियत का मतलब क्या है, किसी को नहीं पता। ये जमहूरियत के नारे लगा लेते हैं। और हमारे ये ऐसे लोग हैं कि जब जमहूरियत आती है ये फौज के नारे लगाते हैं, फौज आती है ये जमहूरियत के नारे लगाते हैं। यार ये इन लोगों का न अगला न पिछला है, और ऐसे लोग जो हैं ये बड़े मैं समझता हूँ डेट्रीमेंटल है टू द स्टेट ऑफ द कंट्री। बिल्कुल ऐसे ही है। सर आप क्या समझते हैं, हर इदारा ही इस वक्त जो है वो डाउनफॉल में है। इकोनॉमिकल पोजीशन को किसी भी
ملک کی کنٹرول کر لیا جائے تو ظاہری بات ہے کہ آپ اس پر قابض ہو گئے. آپ پھر ایک نچلے طبقے سے لے کر وزیر اعظم تک کو جو ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ چلا رہے ہیں. اس پر جو ہے وہ عوام کا یہ رد عمل آنا, ہر چیز میں مہنگائی آپ دیکھ لیں, چیزیں آپ دیکھ لیں. ایک عام آدمی جو ہے وہ اس وقت ایک تو کرونا سے جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے کرونا پیشنٹس میں. جہاں پہلے آپ کو یاد ہوگا عید سے پہلے جو ہم نے شو کیا تھا رمضان میں, رمضان سے پہلے آپ نے یہی بات کی تھی کہ اگر عید پر لاک ڈاؤن میں اتنی نرمی کر دی گئی ہے اور عید کے بعد جو ہے وہ کیسز بہت زیادہ سامنے آ گئے تو اس وقت سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا کہ آج سنبھالنا مشکل ہو گیا. 35 لاکھ لوگ لاہور میں کرونا پیشنٹ جو ہیں وہ موجود ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ ہماری جو ایک سچویشن ہے بڑی ایک انوکھی سی سچویشن ہے. نبیہ, یہاں ہم ٹیکس دینا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں جو حکومت ہے وہ ہمارے لیے کرتی رہے لیکن میں نے ٹیکس نہیں دینا. یہ ہمارا ایک ایٹیچیوڈ ہے. اب اس ایٹیچیوڈ کو آج جو ویسٹرن ممالک جو جن کا ہم ریفرنس دے رہے ہیں وہ لوگ وہاں ٹیکس دیتے ہیں, نیشنل انشورنس کنٹریبیوشنز کرتے ہیں, اور پھر جب ریٹائر ہوتے ہیں تو اسٹیٹ ان کو ایک پینشن دیتی ہے. پھر ایسے کلیمٹیز ہوتے ہیں, ایپیڈیمکس پینڈیمکس ہوتے ہیں, تو گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے ٹیکس پیئر کا کہ وہ آپ کو بیل آؤٹ بھی کر دیتا ہے. یہاں ہماری گورنمنٹ کیسے بیل آؤٹ کرے؟ یا یہ آج پی ٹی آئی ہے, اگر پی ایم ایل این بھی ہوتی یا پی 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 بھی ہوتی کوئی بیل آؤٹ نہیں کر سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا سسٹم ہی نہیں ہے اس طرح کا. سو بیسکلی جو عوام جہاں تک آتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹس کو عوام لیٹ ڈاؤن کرتی ہے. آدھی حکومت تو عوام ہوتی ہے. اور بھائی اگر تم روڈوں پہ جا رہے ہو اور تم نے ماسک نہیں پہنے, جفیاں مار کے جا رہے ہو, تو تم یہ کیا اس میں پرائم منسٹر کا, گورنر کا, چیف منسٹر کا حکومت نے تو نہیں آ کے اپنی سیفٹی کرنی. بالکل ایگزیکٹلی, یہ آپ نے اپنی سیفٹی خود کرنی ہے. آپ اپنے گھروں میں نہیں کرتے بچوں کے ساتھ, ان کے لیے کتنی پروٹیکشن کرتے ہو. سر لیکن یہ تو وہ قوم بن چکی ہے کہ جیسے حکومت نے لاک ڈاؤن میں سختی کی تو اس وقت چند ہزار کیسز تھے, اور آج یہ کیسز لاکھوں میں ہو چکے ہیں صرف عید پر لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کی وجہ سے, کہ لوگوں نے اس چیز کو احتیاط ہی نہیں سمجھا. اور آج آپ جب لاکھوں کیسز ہو چکے ہیں تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ لوگ اس طرح سے احتیاط ہی نہیں کر رہے ہیں. وہ لوگ بھول گئے کہ کرونا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں یہ مذاق ہو رہا ہے. انہوں نے پہلے لاک ڈاؤن کیا, پھر لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی, پھر اس میں سختی کر دی. اب یہ کوئی کرونا جو ہے وہ جیسی بیماری نہیں ہے, اور اللہ معاف کرے, توبہ استغفر اللہ. اگر جو ہے اسپتالوں میں جا کر جو ہے وہ اس چیز کا جائزہ لیا جائے, جو کہ میں خود وہاں پر گئی ہوں اور میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کتنے کرونا پیشنٹ جو ہیں وہ ان کے پاس وینٹیلیٹر ہی موجود نہیں ہے پنجاب کے ہی ہسپتالوں میں. بس یہی پرابلم ہے, کیونکہ دیکھیں عید پہ آپ کو چاہیے تھا کہ اپنی احتیاط کریں. گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں اس نے نرمی دکھائی آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ. اب میں سمجھتا ہوں نمبر 1, عید پہ آپ نے کیا عید منانی ہے جہاں لاکھوں لوگ ڈیلی مر رہے ہیں؟ اب کیا عید منائیں گے؟ اب کیا میسج دیں گے؟ یہ عید منانی نہیں چاہیے تھی. عید ایک خوشی کا تہوار ہے. آپ یہاں عید منا رہے ہیں اور پوری دنیا میں اور ہمارے ملک کے اندر بھی لوگ مر رہے ہیں, تو وہ کیسے عید ہوگی مجھے بتا دیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. یہ تو وہ آ گئی نا, وہ کیا تھا وہ فلم تھی کبھی خوشی کبھی غم. آپ نے یہ آپ نے اس کو مکس کر دیا, دونوں کو, خوشی کو بھی اور غمی کو بھی آپ نے مکس کر دیا. لیکن آپ نے اور آپ نے اپنے احساس کو بالکل سائڈ پہ رکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک آئی وڈ سے کہ ایک انوٹنگلی ایک مسٹیک تھی. لیکن اگر مسٹیک بھی تھی تو یار آپ جو لوگ بیٹھے ہو باہر, اور بھائی آپ ہی اس کا احترام کر لو, آپ ہی سوشل ڈسٹینسنگ کر لو. بالکل صحیح. لیکن انہوں نے نہیں کیا. آج آپ بھگتے ہیں, آج دیکھیں کتنی آ رہی ہے اور یہ کیجولٹی. بالکل ایسے یہ ڈاکٹرز 35 ڈاکٹر بھی جو ہے وہ اس سے شہید ہو چکے ہیں, آن ڈیوٹی ڈاکٹرز جو کہ کرونا پیشنٹ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ان کو ٹریٹ کر رہے تھے. اب ڈاکٹرز بھی خوف زدہ ہے, پیشنٹس بھی جو ہے وہ معاملات کریٹیکل ہیں, حکومت کے لیے سنبھالنا بھی مشکل ہے. یہ وہی والی بات ہوگی کہ ڈاکٹرز نے کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی تو آگے پیشنٹس کو کہیں سڑکوں پہ نہ ڈیل کرنا پڑ جائے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں جو ہے وہ نرمی نہ کی جائے. یہ بار بار ہاتھ جوڑ کے ڈاکٹرز رو کے کانفرنس کرتے رہے, آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا. لیکن حکومت نے اتنی نرمی کرنے کی وجہ کہ ہماری غریب عوام ہے, ہم غریب عوام کے لیے کر رہے ہیں, تو اب یہ سب کچھ کیسے سنبھالیں گے؟ اب غریب عوام کے لیے تو یہ کر دیا, روٹی تو ان کو میسر آ گئی, لیکن اب یہ کرونا جو ہے اس سے کیسے جان چھوٹے گی؟ یہ اگین میں یہ جو قصوروار ہیں یہ لوگ ہیں ہمارے, ہم سب قصوروار ہیں. کہ دیکھیں نا
جب آپ جو ایک ڈیلی ویج ورکر ہے اس کو تنخواہ نہیں ملتی ہے یا اس کو پیسے نہیں ملتے ہیں وہ تو مر جائے گا. وہ ایک ہفتہ 2 ہفتے زندہ رہے گا, اس کے بعد ہی ول ڈائی. اور آپ کے پاس ایک یہ آپشن تھی. دوسری آپشن ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ چھوٹا موٹا کام کرو جا کے, لیکن اپنے آپ کو پروٹیکشن پہ رکھو. آپ نے وہ پروٹیکشن پہ نہیں رکھی. اب دا کوشچن ہے یہ کیچ 22 ہے. بند کرتے ہیں تو لوگ مرتے ہیں, کھولتے ہیں تو لوگ مرتے ہیں. لیکن کھولنے کے لیے ہم نے بھاگنا نہیں ہے اس بیماری سے. یہ بڑی اور بیماریاں ہیں آپ کے پاس ہیں, آپ کے پاس ہر قسم کی بیماری آئی ہے, آپ اس کے ساتھ کو ایگزسٹ کر رہے ہیں اور کو ایگزسٹ آپ نے اس کے ساتھ بھی کرنا ہے. تو بیسکلی بات وہیں آ جاتی ہے نبیہ کہ آپ نے پریونشن کرنی ہے. کچھ بھی ہو آپ نے سلیکنس نہیں دکھانی. دیٹس اٹ. بالکل ٹھیک ہے سر. اگر ہم دوبارہ واپس آ جائیں اسٹیل مل کی طرف اور یہ گولڈن ہینڈ شیک کی جو ہم بات کر رہے تھے, اگر اب اس کے خسارے کی طرف آ جائیں تو واجبات 26 ارب روپے تک جا پہنچے ہیں جو اس وقت 500 ارب روپے تک ہو چکے ہیں. تو یہ واجبات اتارنے کے لیے یہ جو گولڈن ہینڈ شیک اسکیم ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے ہم اس ادارے کو, ہم اس کارخانے کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ تقویت دے پائیں گے؟ کیا ہم اس کا یہ اتنا خسارہ جو ہو رہا ہے اس میں ہمیں یہ جو ہے وہ پازیٹیوٹی کچھ جو ہے وہ اس میں نظر آئے گی آگے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ اس ادارے کو جتنی جلد ہو سکے آپ اس کو بیچ لو. جب تک آپ اس کو بیچو گے نہیں آپ اس کو مینیج نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کی پور مینجمنٹ, مس مینجمنٹ اور کرپشن کی وجہ سے آپ نے اس ادارے کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ اس کو جتنا اور چلاؤ گے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ گڈ منی انٹو بیڈ منی ڈالتے رہو گے, اس کا وہ نہیں بنے گا. مجھے یاد ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹین نے یہ اس کو خریدنا تھا اسٹیل ملز کو, لیکن بس کسی وجہ سے وہ نہیں لے سکے. صحیح. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے پی آئی اے کی بات کر لیں, اگر ہم اپنے اور اداروں کی بات کر لیں, جیسے کہ آپ نے پہلے اپنی بات میں کہا ہر ہی ادارہ جو ہے وہ اس وقت خسارے میں جا رہا ہے, تو اگر اس میں جو ہے وہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے یا کم کیا جا رہا ہے تو کیا اس سے ہم خسارے پہ کنٹرول کر لیں گے, یا پھر ہمیں کچھ اہم اسٹریٹجیز پلان کرنی پڑیں گی اپنے اداروں کے لیے ان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے؟ آئی ایم ایف کے قرضے تلے ہم آلریڈی دبے ہوئے ہیں, ان کی ہی فنگرز پہ جو ہے وہ ہم چل رہے ہیں. تو یہ اگر معاملات رہے تو ایسے تو جو ہے وہ اب وہ توپوں والی جنگیں تو نہیں ہوتی کہ توپیں اٹھا لیں, تلواریں اٹھا لیں اور جنگیں شروع ہو گئی. جنگ تو شروع ہو چکی ہے, یہ ایک سائلنٹ وار جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اندر سے, ہائبرڈ وار. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان کو اس وقت بہت اہم فیصلے لینے ہیں, کیا آپ حکومت کو اتنا اسٹرانگ دیکھتے ہیں کہ اتنے اہم فیصلے فوری طور پر جو ہے وہ پاکستان کو سیو کرنے کے لیے جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ عمران سکتا ہے اور شاید لے بھی لے گا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہیئر ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے مینیجریل پرابلم. پی آئی اے چل رہی ہے لیکن وہ ایئر بلو پروفٹ پہ جا رہی ہے, پی آئی اے نقصان پہ جا رہی ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کے اندر پولیٹیکل انڈکٹیز ڈالے ہوئے ہیں, اس لیے آپ نے وہ لوگ اندر ڈالے ہوئے ہیں جن کو کام کا پتہ نہیں ہے, ان کو پتا ہے کہ حکومت کی طرف سے ان کو تنخواہیں مل جائیں گی. آپ دیکھیں اس طرح وہ چلتے ہیں جس طرح مہاراجا رنجیت سنگھ کے یہ وہ ڈسائپلز ہوتے ہیں. ان کو تو چاہیے پروفیشنلی کام کرو, جس طرح باہر کے ایئرپورٹس پہ جاؤ ان کا جو بندہ ہوتا ہے اس طرح تیزی اور پھرتی سے کام کر رہا ہے. ہمارا آرام سے کام پہ وہ سگریٹ بھی پی رہا ہے, وہ سلیک ہو کے چل رہا ہے, اس کا جو باڈی لینگویج ہے اٹ از ٹوٹلی نیگیٹو, ایزی, ٹوٹلی ایزی. اور یہی وجہ ہے یہ پرفارمنس نہیں دیتے ہیں. یہ اور ہماری جو کوالٹی آف سروس ہے اٹ ہیز گون فرام پور ٹو ورس. ویری پور. بالکل صحیح. اور اس چیز کو وی نیڈ ٹو گیٹ سم بڈی دیر کہ جو اس چیز کو ٹھیک رکھے. اگر نہیں کرتے خدا کی قسم نکالیں یہ یونین کی ایسی کی تیسی, ہم نے ادارے کو دیکھنا ہے, یونین کو نہیں دیکھنا ہم نے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو سر یہ تو بہت جلدی اہم فیصلے لینے کی ضرورت ہے اپنے مختلف اداروں کے لیے جو اس وقت جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہیں, زبو حالی کا شکار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ پاکستان اسٹیل مل کے لیے گولڈن ہینڈ شیک لیا گیا, اسی طرح جو ہمارا ایک بہت بڑا جو پی آئی اے ہے اس کے لیے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کو بھی جو ہے وہ چلانے کے لیے کچھ ایسا ہی ہمیں اقدام جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے؟ اور کیا وزیر اعظم آگے آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ کچھ ایسے اقدام جو ہے وہ لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو فوری امپلیمنٹیشنز ہیں؟ نبیہ آپ ہر چیز کر سکتے ہیں. آپ وہ ملک ہیں کہ جس نے نیوکلیئر بام بنا دیا ہے. صحیح, بالکل. اگر نیوکلیئر بام بنا دیا ہے اور بنا سکتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کیا ہم پی آئی اے نہیں رن کر سکتے؟ کیا ہمارے پاس تو پھر کیا ہم کرنا نہیں چاہتے؟ پھر کیا ہم کرنا نہیں چاہتے؟ کیا نہیں, ہم بڑے لیزی ہو گئے ہیں اس ملک کے اندر. آپ کو منٹ کی چھٹی چاہیے ہوتی ہے, کام آپ کرنا نہیں چاہتے, اور
کیا کرتے ہیں آپ؟ اپنی انڈسٹری کا بھی بیڑا گرک کرتے ہیں, کارپوریٹ جو سیکٹر ہے اس کو بھی خراب کرتے ہیں. یہ وہ ملک ہے کہ جس کے اندر آپ کسی آدمی کو 3 دفعہ کام نہ کہیں تو کام نہیں ہوتا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور یہ جب ایٹیچیوڈ ختم ہو جائے گا, خدا کی قسم آپ دیکھو گے ہم بڑے یار ہمارے یہی لوگ امریکہ میں جا کے, برطانیہ میں جا کے کیا کیا ڈاکٹر کام کرتے ہیں اور یہاں نہیں کریں گے, اپنے ملک میں نہیں کریں گے. یہ بدقسمت ہے, بہت. تو اگر یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں, اور ابھی طیارے کا حادثہ ہوا, کتنی قیمتی جانیں جو ہیں وہ اس میں ضائع ہوئیں, اور پتہ یہ چلا کہ انجن کا جو ہے وہ پرابلم یا کیا مسائل جو ہے وہ ابھی تک انویسٹیگیٹ جو ہے وہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کیا ظاہر ہے کہ یہ یہی چیزیں ہیں کہ آپ اپنی کام کو صحیح طریقے سے نہیں کرنا چاہتے ہیں, اندر کے عملے کی ہی معاملات جو ہے وہ کچھ اس طرح کے ہوں گے کہ اب ایک بندہ جب آپ ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں یا آپ کسی بھی جگہ پر ہیں تو آپ اس چیز کو چیک تو کریں, آپ اس چیز کو دیکھیں تو صحیح کہ جو چیز آپ لے کے جا رہے ہیں, آپ کی گاڑی ہے, آپ کی بائک ہے, وٹ ایور آپ کا طیارہ ہے, جو بھی ہے, آپ جس چیز پہ بھی جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہوتا آ رہا ہے, بہت پہلے سے ہوتا آ رہا ہے, اور اسی طرح چلتا رہا تو قیمتی جانوں کا نقصان تو روز ہوتا ہے. بالکل ہوگا. ہمارا ایٹیچیوڈ ہے مٹی پاؤ, ہمارا یہ ایٹیچیوڈ ہے, جو پرابلم ہے اس کو فیس نہیں کرنا, لیکن آپ نے اس سے بھاگ جانا ہے. آپ کا جو انجینئرنگ اور مینٹیننس کا جو سیکشن تھا پی آئی اے کا, اٹ واز ون آف دا ورلڈ بیسٹ. پوری ایئر لائنز آ کے یہاں اپنے جہازوں کی سروسنگ کرواتے تھے. یہ کیا وجہ ہے کہ آج نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی پرفارمنس کو اور ایبلٹی کو اور کوالٹی کو بالکل بالکل زمین پہ گاڑ دیا. آپ نے صرف یہ بیکاز آف پولیٹیکل آپ کہہ لو کہ انٹرفیئرنسز, آپ نے اس ایئر لائن کا بیڑا کر دیا. آپ نے یہ کیا کہتے ہیں, یہ ایمریٹس آپ نے تیار کی, کھڑی کی, وہ دیکھو کہاں ہے اور آپ کہاں. شرم آنی چاہیے ہمیں, شرم آنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر. اوور آل ایک تجزیہ, اوور آل ساری چیزوں پر جو ہے وہ بات کر لیں. حکومت کی کارکردگی سے آپ کتنے خوش ہیں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عوام کو ریلیف دینے کی بات ہو, عوام کو کورونا سے بچانے کی بات ہو, عوام کو فائنینشلی اسٹرانگ کرنے کی بات ہو, احساس پروگرام ہے یا اور معاملات ہیں, اتنے ڈھیر سارے پروگرام جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیے گئے, اربوں روپے کی جو ہے وہ رقمیں جو ہیں وہ اس میں شامل کی گئی. ہر جگہ پر جو ہے وہ لوگ پھر بھی روتے نظر آتے ہیں. کتنا کر لیں گے اور کتنے لوگوں کو پرووائڈ کر لیں گے؟ اس کے باوجود بھی اگر لوگوں کو اپنے پاؤں پر ہم نہیں کھڑا کر سکتے تو اسٹریٹجیز میں کہاں کمی ہے, پلاننگز میں کہاں کمی ہے؟ ایک اوور آل جائزہ اگر آپ دے دیں تو. جب آپ احساس پروگراموں کی بات کرتی ہیں جی, اور یار آپ جتنے مرضی احساس لے آؤ, جب ایک انسان کے اندر خود ہی احساس نہیں ہے, وہ احساس کیا پروگرام چلائے گا؟ صحیح. پوائنٹ از کہ آپ نے خود اپنی رسپانسبلٹی آپ نے لینی ہے, ڈیلیگیشن آف اتھارٹی لینی ہے. ایک تو آپ کے اس ملک کے اندر ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کوئی نہیں ہے, کیونکہ جو کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر نیب پڑ جاتی ہے, جو نہیں کرتا ہے اس کے اوپر بھی نیب پڑ جاتی ہے. تو بیسکلی آپ نے ایک انڈیپینڈنس لینی ہے آف اتھارٹی, وہ یہاں نہیں ہے, وہ کسی سیکٹر میں نہیں ہے, یا گورنمنٹ کے دائرے میں نہیں ہے. اس لیے گورنمنٹ کے پاس ایک فائل جاتی ہے, وہ 2-3 مہینے ٹنگی رہتی ہے. آپ ایک کارپوریٹ سیکٹر پہ جاتے ہو, وہاں بھی جب تک سیٹ نہیں آئے گا, جب تک مینیجر نہیں آئے گا, آپ کا سیلس مین کوئی اتھارٹی اس کے پاس ہے کوئی نہیں. یہی چیز دبئی میں کیوں ہے مجھے بتاؤ نا. اس کا ایک سیلس مین, ایک آپ کا سولوشن فائنڈر ہوتا ہے, اور یہاں آپ کا سب سے بڑا باس ہوتا ہے, کیونکہ جو میکرو مینجمنٹ ہے وہ مائکرو مینجمنٹ بھی کر رہی ہے. تو مائکرو مینجمنٹ آپ کا کام نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں آگے. اب دیکھو نا, آپ نے موٹر وے پولیس کو انڈیپینڈنٹ کیا ہے, آج شاندار پولیس ہے, وہ روک لیتے ہیں جو اوور اسپیڈنگ کرے, اس طرح کی غلط کام کرے. تو یہ اگر وہ کر سکتی ہے, آپ کے پاس بڑے اچھے ایگزامپلس ہیں. اور گورنمنٹ جو ہے, دیکھیں کوئی گورنمنٹ ہے, بٹ میں اس گورنمنٹ کی بات کروں گا. یہ گورنمنٹ آئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر ہے آپ کا, یہ ٹینٹڈ نہیں ہے, پینٹڈ نہیں ہے, ہی از این آنےسٹ مین. اب اس آنےسٹ آدمی کے ساتھ جو لوگ ہیں, ان کو سلیکٹنس نہیں دکھانی چاہیے, ان کو ڈبل ٹائم کام دینا چاہیے. اور جب یہ ڈبل ٹائم کام دیں گے, آپ کے کام ہو جائیں گے. اور یہ نہیں کہ اپنی پارٹی کے لیے نبیا, ان کو چاہیے جو یہ پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, کوئی بھی ہو, یار یہ سب پاکستانی بھائی ہیں اپنے, تو ان کے بھی کام کرو, ہر ایک کے کام کرو. اور یہی اس کو ہم کہتے ہیں جمہوریت.
صحیح، بالکل ٹھیک ہے سر. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ پی جے میر صاحب آپ کے وقت دینے کا, اور آپ نے بہت بہترین قسم کی جو ہے وہ بات کی اور تجزیہ دیا, اور خاص طور پہ پاکستان اسٹیل ملز کے حوالے سے جو گولڈن شیک ہینڈ کی بات کی گئی, یہ بھی خوش آئند فیصلہ ہے. اور اسی طرح سے ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہمیں کچھ بہترین فیصلے لینے کی جو ہے وہ ضرورت ہے, کیونکہ جب تک ہم اس خسارے سے نہیں نکلیں گے جو کہ اب 500 ارب تک جو ہے وہ ہو چکا ہے اسٹیل مل کا, اور انشاءاللہ جب یہ گولڈن شیک ہینڈ کی بات آتی ہے تو شاید ہم جو ہے وہ بہت جلد اس خسارے پر جو ہے وہ قابو پانے کی جو ہے وہ کوشش کر سکتے ہیں. فوراً تو نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن آنے والے وقت میں جو ہے وہ کچھ ہم بہتری کی جو ہے وہ امید رکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ یہاں مجھے بریک لینی ہے, بریک کے فوری بعد جو ہے وہ آپ سے ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں. دیکھتے رہیے ٹوڈے